हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज सिविल और मिलिट्री क़यादत मिलकर बैठी, खासे गिले शिकवे भी हुए, लेकिन अच्छी ख़बर ये है कि दोनों ने फॉर द टाइम बीइंग ये कहा है कि जो भी हमारे दरमियान गलत फहमियाँ थी, बिकरिंग थी, कुछ एक दूसरे पर बदएतमादी थी, उसको साइड पर रखते हैं और एक ऐसा मरबूत प्लान जो कि ऑलरेडी बना हुआ ही है, नेशनल एक्शन प्लान, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाएंगे। पोपा जो कि प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट है, उसके बारे में भी ये तय हुआ है कि उसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा और जमातों से इत्तेमाद के बाद उसको दोबारा से एक्सटेंड किया जाएगा। वज़ीर साहब, ये ख़बर तो अच्छी है इसलिए कि उसमें ये कहा गया कि जो गुज़िश्ता 2 साल गुज़रे हैं पोपा के तहत या नेशनल एक्शन प्लान के तहत, काफ़ी काम हुआ भी, लेकिन ये जो इस वक्त दहशतगर्दी का मसला है ये मुकम्मल यकसुई या फोकस मांगता है। और अब जो है हेट स्पीच और दूसरी चीज़ें जो हैं वो, और ये पूरा मुल्क इसमें शामिल होगा। ये मीटिंग कल भी होगी। जो रिव्यू चल रहा है नेशनल एक्शन प्लान का, मंडे को तमाम चीफ़ मिनिस्टर्स को बुलाया जाएगा, यानी चारों सूबों की हुकूमतों को एतमाद में लेकर के बैक वक्त ये पूरे मुल्क में जो है इसका इतलाक़ किया जाएगा। हाँ, पोपा बना था आर्मी पब्लिक स्कूल जी 150 बच्चों के बाद, और अब अचानक ख्याल आ गया कि साहब इस पर दोबारा से अमल होना चाहिए और यकसुई से अमल होना चाहिए 70 जाने ज़ाया होने के बाद। तो फ़ायदा होता है इस तरह की वैसी वारदातों का कि 2-3 महीने के लिए कुछ आप पटरी पर आ जाते हैं और उसके बाद फिर याददाश्त जो है वो साथ छोड़ना शुरू कर देती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कल मैंने एक बात की थी कश्मीर के बारे में। कश्मीर के बारे में हम वीडियोस चलाई थी कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। उनमें एक वीडियो जो है वो CNN IBN की भी थी, पोल जिसमें कि पोल चलाया गया था कि 70% लोग आज़ादी मांगते हैं और 30% नहीं मांग रहे हैं। सूरत हाल आज भी कश्मीर में वही है, बल्कि उससे ज़्यादा लोग अब आज़ादी मांग रहे हैं। लेकिन मैं ये तस्दीक करना चाह रहा हूँ कि ये जो CNN IBN की वीडियो थी, ये पुरानी वीडियो है, 2013 की है और ये आज की नहीं थी, और मुझे ये वजाहत करनी चाहिए थी। ठीक है। तो दूसरा, अब इस सारी सूरत हाल में जो ज़ाहिर है जो कुछ कोयटा में हुआ उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ज़ाहिर है हमारे बलोची भाई हैं और एक क़यामत टूट पड़ी। आज भी आप मुझे तस्वीरें दिखा रहे थे कि बिल्कुल वीरान है। अचकज़ई जिनकी हमने कहानी भी बयान की थी कि कितना बड़ा लॉस है ये बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर वुकला के लिए। अच्छा यार, तो आज ही वो दिखा भी रहा था कि आज क्वेटा की सूरत हाल क्या है। तो वही सुनसान रोड सैयद अली शाह से भी बात हो रही थी, जो कैमरामैन शहीद हुए हैं, हमारे बहुत करीबी दोस्त थे। तो वो भी बता रहा था कि यार मेरे से तो इस ऑफिस में अब मतलब बैठा नहीं जा रहा, 2 मिनट के बाद मैं उसकी इस्लामाबाद में और क्वेटा में कितना फ़र्क है लोगों के समझने का, सोचने का। मतलब मुझे याद आ रहा है कि चौधरी निसार अली ख़ान कराची एयरपोर्ट की तरह जब क्वेटा का सानहा हुआ परसों जी, तो उस पर भी खामोश रहे। लेकिन जब महमूद अचकज़ई ने नेशनल असम्बली के अंदर, सड़क पे नहीं, नेशनल असम्बली के अंदर कोई गुफ्तगू की जो कि कुछ अरकान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी, तो आज पहला रिएक्शन चौधरी निसार ने क्वेटा पे नहीं दिया, महमूद अचकज़ई के इंटेलिजेंस एजेंसियों के कमेंट्स पे दिया। मेरा कहना ये है कि एक तरफ तो ये जो लोग हैं सब के सब ये कहते हैं नहीं साहब कंटेनर पे बात मत करो, सड़क पे आके बात ना करो, जो भी बात करनी है पार्लियामेंट के अंदर आके। पार्लियामेंट के अंदर हर सवाल दुनिया में होता ही है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पार्लियामेंट होती ही इसीलिए। लेकिन परसों तो पार्लियामेंट में अगर किसी को महमूद अचकज़ई की बात बुरी लगी थी तो यार ये गद्दारी तो नहीं है ना। वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, पाकिस्तानी वोटरों को कर रहा होगा। और आप जो हैं अगर वो पार्लियामेंट में भी नहीं बोल सकता तो फिर अच्छा, फिर कहते हैं डिबेट में कम से कम 2 आदमियों का होना ज़रूरी है, 2 नैरेटिव्स का होना ज़रूरी है, वरना मोनोलॉग डिबेट नहीं होता। तो या तो आप कहते हैं कि कुछ चीज़ों पे सिर्फ मोनोलॉग हो सकता है, या अगर आपको बड़ा शौक है डिबेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का तो फिर उसके मानी ये हैं कि आर्गूमेंट
ہوتا ہے اور آرگومنٹ ہونا صحت مندی کی علامت ہے, یہ کفر نہیں ہے. اور دوسرا یہ اشرف زئی نے بھی یہ بات نہیں کی تھی, مولانا فضل الرحمان نے بھی تقریباً یہی بات کی ہے, اور کونسل آف اسلامک ایڈیالوجی کے مولانا شیطانی صاحب نے بھی اس سے بھی ملتی جلتی بات کی ہے. اشرف زئی کا میں صرف یہ بتا دوں کہ دیکھیں ان کا تعلق کیونکہ بلوچستان سے ہے, بلوچستان میں ظاہر ان کے بھائی گورنر بھی ہیں, ان کی پارٹی جو ہے ایک طرح سے حکومت میں بھی ہے, تو ظاہر ہے آؤٹ آف شیئر ڈیسپریشن اور آؤٹ آف شیئر فرسٹریشن یہ آپ ایسی باتیں بول جاتے ہیں, تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کیوں نہیں سوال اٹھ سکتا یار؟ پاکستان میں ہر ادارے کی کارکردگی پہ سوال اٹھنا چاہیے, صدر سے لے کے چپراسی تک سب پاکستانی ہیں نا. سوال اٹھانے سے ہی بہتری کی طرف ہم جاتے ہیں, بیرونی آدمی تو سوال نہیں اٹھا رہا, مسئلہ یہ ہے ہم ہی سوال اٹھا رہے ہیں نا, ہم ہی قتل کر رہے ہیں, ہم ہی قتل ہو رہے ہیں. تو یہ جو ٹینڈنسی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈیبیٹ, آج پی ٹی وی نے یہ میں ابھی یہی اپوزیشن کی جو تقریریں ہیں وہ کس نے اختیار دیا پی ٹی وی کو سینسر کرنے کا؟ اس لیے کہ پرویز رشید تو صاحب حاجی صاحب بن گئے جی مجھے تو نہیں پتا تھا, اور انہوں نے کہا جی آئندہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ پرویز رشید صاحب کہ اصل میں وزیر اطلاعات تو کوئی اور ہے. صحیح بات. یہ پتہ ہے کہ آپ کو بھی اگر اس طرح اتنا ہی بھولے بننا ہے. اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے نا یار, کبھی کبھی یہ ڈیسیجنز, کیونکہ بہت لوگ ہوتے ہیں وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں, وہ ڈیسیجن خود لے لیتے ہیں آن دا گراؤنڈ. آپ کو پتہ ہے کہ اس شعبے میں بھی سیلف سینسرشپ کتنا ایک بڑا ایک مسئلہ ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کال آ رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ نے یہ لائن لینی ہے, آپ نے یہ لائن لینی ہے, آپ اپنے آپ کو ویسی اسی لائن پہ لگا دیتے ہیں. اچھا اب یہ جو بات ہوئی نا, اب دوبارہ اگر ہم تھوڑا ریورس کریں, جو غدار والی بات ہوئی ہے آج یار, ایک ٹویٹر پر کسی نے مجھے ٹیگ کیا ایک سٹوری کے ساتھ, منی شنکر آئر صاحب جو ہیں انڈیا میں, تو ان کا ایک انٹرویو تھا کسی نیوز پیپر میں, تو وہ کشمیر کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور مین جو ان کا جو ہیڈ لائن جو بنی وہ یہ تھی کہ جی ہم ہمیشہ پاکستان پر کیوں الزام لگا رہے ہوتے ہیں, کشمیر ہمارا بنایا ہوا مسئلہ ہے اور ہمیں ہی اس کو حل کرنا ہوگا. تو جس شخص نے مجھے ٹیگ کیا اس نے کہا کہ یار آپ سٹوری نہ پڑھیں, آپ سٹوری کے نیچے کامنٹس پڑھیں اور آپ کو لگے گا کہ یار پاکستان اور بھارت ایک ہی ملک ہے. اور کامنٹس کیا تھے یار, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلا کامنٹ, اس نے پاکستان کی ISI کے مل کے ساتھ منصوبہ بنایا ہے کہ مودی کو ہٹایا جائے, یہ پاکستان کیوں نہیں چلا جاتا, یہ تو ISI کی فنڈنگ میں ہے, یہ غدار. ایک بندہ بیچ میں آ گیا کہ نہیں یار ذرا تھوڑی سی بات سن لو, اس کی کوئی بات سن لو, تو لوگ اس پہ چڑھ گئے, تو غدار, تیرا باپ غدار, تیری پپی غدار, تیرے گھر کے سامنے والا کتا غدار. حکومت کا, ریاست کا, پولیٹیشنز کا, اداروں کا, عام آدمی کا کیا ہوتا ہے جب اسی طرح کے جیسے دھماکہ ہوا یا واردات ہوئی, ریئیکشن کیا ہوتا ہے, ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. جنید اکرم صاحب ہیں کمیڈین, جی ان کا ایک ریئیکشن انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, اس سے اندازہ لگا کہ آپ وہ تقریباً آئینہ ہے جس میں ہم سب اپنی شکل دکھائیے جناب. Every time there is a tragedy in Pakistan, what Pakistanis should do, ہم اس آنے کے خلاف پورے ملک میں پروٹیسٹ کریں گے اور گورنمنٹ سے سوال کریں گے کہ ہم سے اتنا ٹیکس لینے کے باوجود ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں کیوں ناکام ہے. What Pakistanis actually do. ہاں بھائی, ایفل ٹاور گرین ہو گیا, زبردست. Bro, that's from 2007. ایک سیکنڈ, کیا 2007 کا ہے؟ ابے چپ کرنا, look at the message they're trying to give. اچھا اور کیا گرین ہوا؟ A hotel in Dallas. It's Dallas. ایک منٹ, کیا ڈیلس؟ چپ کرنا ہے یار, look at the message. اچھا اور کیا گرین ہوا؟ ایران میں سر گرین ہو گئے, لنڈن برج, بگ بین, سڈنی ہاربر, ٹاور آف پیسا, اسٹیچو آف لبرٹی, ہوور ڈیم, کچھ گرین نہیں ہوا؟ ارے ہو جائے گا بھائی, کرنا ہے پوری دنیا کو گرین کرنا ہے. مارک زنگربرگر کتے, فلٹر دے ہمیں, تیرے چکر میں ہم نے فرانس کا فلٹر لگایا, ہمیں فلٹر دیتے ہوئے تجھے موت آتی ہے. فلٹر چاہیے, فلٹر, ڈی پی, فلٹر. ہاں بھائی ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے, جلدی شاباش ٹرینڈ کرو, ٹرینڈ. وہ موین کے بچے بڑے کامکس بناتا ہے, جلدی سے ڈی پی بنا, مینارے پاکستان, خون لگا ہوا اس پہ اچھی طرح. ہاں جلدی ڈی پی چاہیے, ڈی پی. ہاں بھائی ڈی پی تو لگ گئی. چلو یار ذرا فوڈ ڈائریز پہ جائیں. ڈیئر فوڈیز, ویئر کین آئی گیٹ دا بیسٹ اسٹیک ان کراچی؟ اٹس ٹائم فار انٹرنیٹ وارز. لبرل کتوں, یہ سب تمہارے ناچ گانے کی وجہ سے ہو رہا ہے بھائی, یہ سب تمہاری انتہا پسندی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک اور دھماکہ, مارک زنگربرگر کتے, فلٹر دے.
جی یار یہ تو میں ہوں سیریسلی, یہ میں ہوں, اس کے بعد مطلب تھوڑا کم ہے میرے سے, یہ میں ہوں. یہی حال ٹرینڈ کرو. یہی حال میڈیا کا ہے, یہی حال عوام کا ہے کہ بھائی ایک چیز, ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے, بس وہ ایک دن ہمیں اس کا بخار چڑھے گا, میں رہتے باہر آتے ہی پیچھے پڑ جائے. یہ ہمارا بھی یہی حال ہے نا, بالکل میڈیا کا بھی, سب کا, کہ بھئی اگلے دن ہم بھی کوئی ایک نئی کہانی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. ظاہر ہے اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے, اس کو فالو اپس بھی کرنے ہیں, سارا کچھ کرنا ہے, ہمیں کچھ سجیشنز بھی آئی ہیں, بہرحال اس کو ہم فالو اپ کرتے رہیں گے. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. گزشتہ چند ہفتوں سے پنجاب میں خصوصاً بہت زیادہ خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا, بہت ایک پینک کی فضا ہے. اسکول کھلنے والے ہیں منڈے سے, والدین بہت زیادہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پر یہ جو تواتر سے خبریں آ رہی ہیں بچوں کے اغوا کی, ان میں کس حد تک سچائی ہے, کیا یہ اتنی خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے کہ کیا سٹیپس لینے چاہیے, کیا گراؤنڈ سچویشن ہے. تو ایک ہم سٹارٹ کریں گے جو آفیشیل ورژن سے پہلے وہ پولیس نے جاری کیا ہے. جی ضرور. اس سے پہلے کہ آپ آفیشیل ورژن بتائیں, صرف آج کی تاریخ میں جو اخبارات میں خبریں چھپی ہیں وہ ہیں ملتان میں شہریوں نے 4 مبینہ اغوا کاروں پر تشدد کیا بچوں کے. گجرانوالہ میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اہلکاروں کو اغوا کار سمجھ کے پیٹ دیا گیا. وہ ایک مانگنے والے بچے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے. صادق آباد سے 3 روز پہلے اغوا ہونے والا 9 سالہ بچہ لاہور سے بازیاب ہو گیا. مطلب صرف آج کے دن پرسوں یہ ہوا کہ ایک شخص اپنے 6 ماہ کے بچے کو ہسپتال لے کے جا رہا تھا, اس کی طبیعت خراب تھی, تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا صرف اس بات پہ کہ نہیں تم اغوا کار ہو, اور اس کی اتنا پینک پھیلا, اتنا زیادہ پینک ہوا, اور باقاعدہ والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کیسے بھیجیں. تو صرف ان کی معلومات کے لیے جو پنجاب پولیس نے ایکچولی فگرز جاری کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اب تک سن 2016 میں 767 یعنی 767 بچے جو ہیں وہ اغوا ہوئے تھے, جس میں سے 94% یعنی جو ہے 715 بچے جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں, ان کو لوکیٹ کر لیا گیا ہے. ان میں میجورٹی جو ہے کہا جاتا ہے کہ اپنے والدین سے جھگڑنے کے یا ان کے سخت رویے کی وجہ سے گھر چھوڑا. کچھ کا یہ تھا کہ کوئی فیملی ڈسپیوٹس تھے جس کے بعد کوئی یا تو والد یا والدہ میں سے کوئی ان کو لے گیا, اس کے اوپر پرچہ ہوا. اس کے علاوہ ظاہر ہے کچھ باتیں جن کے بارے میں لوگ کنسرن ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں 2.32% بچوں کو سیکشولی ہراس کر کے, سیکشولی ابیوز کر کے ان کو ایکسپلائٹیشن کے لیے اغوا کیا گیا. اس کے علاوہ بیگری جو ہے یعنی جو بیگر مافیا ہے اس نے جو ہے 2.8% بچوں کو اغوا کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ریلیٹیوز ہیں کچھ جو کہ اغوا کر کے لے گئے ہیں 4%. تو اس طرح کی سچویشن ہے. پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اتنی خطرناک سچویشن نہیں ہے جتنی میڈیا دکھا رہا ہے. تو آج کا بڑا موضوع یہی تھا اور اسی پہ ہم بات کریں. جی بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا یہ آفیشیل ورژن, ٹھیک ہے, اب آفیشیل پنجاب پولیس کو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ وہ آل از ویل کی رپورٹ دیں. اور ابھی ہم جیسے آپ نے کہا کہ ابھی 3-4 خبریں جو آج کی آپ نے سنائی, تو اس طرح کے ماحول میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ انفارمیشن اور مس انفارمیشن کو سیپریٹ کریں. ٹھیک ہے, پھر لوگوں کا یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ جی یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, وہ بڑے میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں, ہمارے خلاف اپنی خلاف خبریں چلنے نہیں دیتے, یہ بھی ایک امپریشن ہے. تو مطلب ان ساری چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں شفقت منیر صاحب, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور چائلڈ ایشوز, چائلڈ ابڈکشنز ان پر بہت کڑی نظر ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں. اب تھینک یو فار جوائننگ اس شفقت صاحب. اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں, ایک چیز کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا پرٹیکولرلی فیس بک, واٹس ایپ گروپس پر بہت تصاویر سرکولیٹ ہوتی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ
دو بچے پکڑے گئے، ان کو قتل کیا گیا تھا اور ان کے اعضاء نکالے گئے تھے، مطلب بہت جی ہاں ایسے مطلب اس طرح کی بہت سٹوریز ہر دوسرے دن آ رہی ہوتی ہیں. بلکہ اب تو لوگ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری گلی میں ایسا ہو گیا کہ ہم نے بچے کو اغوا کیا گیا، پھر اس کی لاش ملی جس میں سے اس کے اعضاء جو ہیں وہ نکال لیے گئے، اور وہ اعضاء بیچے جاتے ہیں، وہ اعضاء بیچے جاتے ہیں یا نہیں. اب اس کو یہی سوال ڈان نیوز کی بات ہوئی تھی ڈاکٹر سلمان کاظمی سے، یہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے رہنما ہیں. ذرا سن دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کاظمی کا کیا کہنا تھا اور پھر مزید کہ یہ کوئی ربڑ کے گردے یا جگر نہیں ہے جن کو نکال کے آپ کسی دوسرے بندے میں فکس کر سکیں. اگر کسی بھی آپ نے ٹرانسپلانٹ کرنا ہو کسی پیشنٹ کا تو تقریباً 6 ماہ کا پروسیس ہے جس کے اندر اس کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہی یہ ٹرانسپلانٹ کا پروسیجر پاسبل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بڑی لمبی احتیاطیں اور ایسی چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ پھیلائی جانے والی تصاویر ہیں جن کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید بچوں کے جگر، گردے اور دیگر اعضاء نکال کے یا پھیپھڑے نکال کے کسی میں لگائے جا رہے ہیں. یہ محض ایک لوگوں کو شاید بیوقوف بنانے کے لیے ہے یا کچھ لوگ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں معاشرے کے اندر جس کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید پینک پھیلا رہے ہر طرف. میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. جی تو منیر صاحب آپ نے سنا ڈاکٹر کاظمی جو کہہ رہے تھے، ڈو یو اگری ایسا ہی ہے کہ یہ جو اعضاء جو نکالنے والی خبر ہے یہ سچ پہ بنیاد نہیں ہے اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ پروپیگنڈا زیادہ، لیکن اس کی اور بھی وجہ ہے کیونکہ جو اعضاء نکالنے کا ایک پروسیجر ہے اس میں آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی پاکستان میں اس کے رولز بہت سخت ہیں اور جب بھی کہیں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ رپورٹڈ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے بچوں کے اعضاء ظاہر نہیں لگائے جا سکتے بڑوں میں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کاروبار کے لیے کوئی بچوں کو اغوا کر رہا ہے. لیکن دوسرے جو مارکیٹ کے فورسز ہیں جو بچوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں، میرے ریسرچ کے مطابق بھی اور جو ہم مشاہدے میں دیکھنے میں آیا وہ مارکیٹس بہرحال ان ہیں جس میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ بیگرز مافیا ہے، وہ ان کو یوز کرتے ہیں. پھر چائلڈ لیبر میں، چیپ لیبر میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور ایریا ایسا ہے جو ILO نے بھی 23 سیکٹرز کو ہیزرڈس جاب قرار دیا ہے بچوں کے لیے، جس میں کیمیکل انڈسٹری ہے اور ایک ایسی انڈسٹری جو کاٹیج انڈسٹری میں بھی آ جاتی ہیں جن سے بچوں کی صحت متاثر ہوتی ہے. تو یہ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ بچوں کو لے جایا جاتا ہے. پھر اس سے پہلے آپ سنتے رہے کہ میں نے اسٹڈی. جی شفقت صاحب ایک بات بتائیے، یہ جو اب حکومت پنجاب نے فگرز ریلیز کیے ہیں کہ بالکل 94% بچے جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں یا ان کو لوکیٹ کر لیا گیا ہے اور ان کو واپس لایا جا رہا ہے، صرف 6% ان میں سے ایسے ہیں جو کہ جن کی دوسری وجوہات کی بنا پر، چاہے وہ بیگر مافیا ہو، چاہے وہ سیکشول ایبیوز ہو یا اور کسی جو آپ نے چائلڈ لیبر کے بارے میں بات کی، تو کیا ایسا ہی ہے یا حکومت کی اپنی جو رپورٹ ہے وہ ہمیشہ کی طرح صرف سب اچھا ہے کر کے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش ہے؟ میرا خیال اگر آپ ایک رپورٹ جو حکومت پنجاب نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی اس کو دیکھ لیں اور جو اس کے بعد ابھی 2-3 دن پہلے جب انہیں ریئلائز ہوا کہ اس پہ زیادہ میڈیا میں بات ہو رہی ہے تو اس رپورٹ میں یہ کاؤنٹر رپورٹ، یہ رپورٹ نئی جو آپ نے کوٹ کی ہے وہ سامنے آئی ہے کہ اس میں صرف 2% بچوں کا ایشو ہے. جبکہ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس کی بنیاد پہ جسٹس ثاقب کے ریمارکس آپ کے سامنے ہیں جس پہ انہوں نے کلیئرلی پولیس کو کہا گیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دوسرے میں صرف ایک ایسے ایشو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا زرار صاحب جس میں خاص طور پہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ وہ میکنزم کیا ہے جو پولیس کے پاس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پولیس بچوں کی گمشدگی کے واقعے کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتی کیونکہ یہ جس اس میں لیا جاتا ہے وہاں 2 رجسٹر رکھے جاتے ہیں. ایک تو ریگولر FIR بک ہوتی ہے جو باقاعدہ ایک مقدمہ درج ہوتا ہے، ایک روز نامچہ ہوتا ہے. بچوں کی گمشدگی کا ریکارڈ صرف اس روز نامچے میں رکھتے ہیں اور اس روز نامچے میں درج ہونے والی کوئی شکایت وہ قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا سیریس ایشو ہے بچوں کی گمشدگی اور اس پہ ذمہ داری ہمارے پولیس کی ہے کہ وہ پنجاب کی خاص طور پہ وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو FIR تو درج کرنا دور کی بات ہے وہ روزنامچے میں لکھتے ہیں. جبکہ PPC میں اس کی گنجائش موجود ہے. 364A آرٹیکل جو ہے PPC کا اس میں کلیئرلی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں درج، لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب سپریم کورٹ نے ریپریمانڈ کیا ان کو اس کے بعد IG صاحب نے حکم دیا ہے پنجاب پولیس میں کہ تمام SHO شکایت کی صورت میں FIR درج کریں. لیکن یہ سارا معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ رویے کی بات ہے. آپ نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ میڈیا کو مینیج کرنا. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ IG پنجاب کے کہنے پہ
باقاعدہ پولیس نے میڈیا کیمپین شروع کیا، یعنی کاؤنٹر میڈیا کیمپین۔ آپ یہ دیکھیں ذمہ داری کا احساس کرنے کی بجائے آپ میڈیا میں چھپنے والی چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک کاؤنٹر میڈیا کیمپین کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا حوالہ اپنی پی ایچ ڈی کی ریسرچ سے دوں گا۔ شفقت صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، نیوز اپڈیٹس کا وقت ہوا ہے، تو آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ پولیس کا یہ بہانہ کہ جو والدین ہیں وہ آ کے صرف گم ہونے کی رپورٹ درج کراتے ہیں، اغوا کی نہیں کراتے، اس میں کیا ہو سکتا ہے، ان کو کیسے اویئر کیا جائے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں بچوں کے اغوا کے اوپر۔ حکومت نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق 94% بچے واپس آ گئے ہیں یا لوکیٹ کر لیے گئے ہیں، وہ اغوا نہیں ہیں، اور صرف 6% ہیں جو اغوا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کمپیریٹیو پچھلے سال کی فگرز بھی کوٹ کی ہیں، جس کے مطابق پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یہ تعداد زیادہ تھی جو کہ کم ہوئی ہے۔ ابھی تک جو ہے ہم 8ویں مہینے میں ہیں، تو لہٰذا ابھی بھی تقریباً 4 مہینے اس کے باقی ہیں۔ شفقت منیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اس پہ کام بھی کیا۔ شفقت صاحب، ایک بات جو پولیس کا سٹینڈرڈ رپلائی ہوتا ہے والدین کو جب وہ بچے کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے جاتے ہیں، اور اس کو بعد میں وہ کوٹ کرتے ہیں، جس کچی پکی ایف آئی آر کی آپ نے بات کی، وہ یہ کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے، وہ اغوا کا پرچہ نہیں کٹواتے۔ آئی نو کہ جس کا بچہ گم ہوا ہے وہ بیچارہ اس وقت تو بہت ڈیسپریٹ ہوگا پولیس کو، تو کیا پولیس کو نہیں بتانا چاہیے یا بتایا جاتا ہے کبھی؟ دیکھیں جی، بات یہ پولیس سب سے پہلے پوچھتی ہے جب آپ کو یہ کہیں گے نا اغوا ہوا، وہ کہیں گے جی آپ کو کس پہ شک ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ 5-4 نام لیں گے۔ اب گھر والے ویسے ایک ٹراما کی کیفیت میں ہوتے ہیں، بجائے ان کے کہ ان کو ایک ایسی سپورٹ ملے، وہاں پہ ان کے ساتھ ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے، ان سے نام پوچھے جاتے ہیں جی کہ بچہ کہاں تھا، کیسی کنڈیشن میں تھا، آپ نے اس کو مار پیٹ کی تھی، یعنی ان کو انٹیروگیشن شروع ہو جاتی۔ اس کے بعد والدین کے بھی 2 کیٹیگریز ہیں، جو تو انفلوئنشل لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے اپنی مرضی کی ایف آئی آر کٹوا لیتے ہیں، لیکن جو بیچارے غریب ہیں ان کو کیا پتہ، پولیس کی اپنی خاص لینگویج ہوتی ہے، انہیں کیا پتہ کہ ہماری رپورٹ رجسٹر 1 میں درج ہوئی ہے، رجسٹر 2 میں درج ہوئی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے پولیس کو اپنی ذمہ داری لینا چاہیے، ایک قومی ذمہ داری۔ تو منیر صاحب، اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جو یہ فگرز جو آفیشیل ڈاکیومنٹ میں سامنے ہوئے ہیں، چاہے وہ حکومت پنجاب کو ہو یا جو سپریم کورٹ کو پیش ہوئی ہے، تو یہ تو وہی فگرز ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں، جو روز نامچے میں آئی ہیں وہ تو وی ڈونٹ ایون نو اباؤٹ۔ ہاں، اور جہاں تک لوگوں کا سوال ہے، آپ نے کہا کہ جن کا اثر رسوخ ہے وہ تو اپنی مرضی کٹوا لیتے ہیں، لیکن یہ جہاں یہ افواہوں کا سلسلہ چل رہا ہے، بدامی باغ، یہ تو غریب علاقے ہیں، یہاں پہ کوئی اثر رسوخ والا نہیں ہے۔ اور آج دی نیشن اخبار میں ایک رپورٹ چھپی ہے کہ 8 بچے جو گم شدہ ہیں، شاید وہ اغوا ہو گئے، ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمارے بچے ریکور ہوں گے، کیونکہ پولیس کا ایٹیٹیوڈ روڈ اینڈ رف ہے۔ وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے بچے بھاگ گئے ہوں گے، یہ وہ، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ انٹیروگیشن ان کی ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہاں تو لگ رہا ہے کہ پولیس اپنی ذمہ داری یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اپنے اوپر والوں کو ایک کلین چٹ دیں تاکہ ان کے اوپر پریشر نہ آئے پولیٹیکل۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ان بچوں کا کیا بنے گا پھر؟ دیکھیں، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ باقاعدہ طور پہ آئی جی پولیس پنجاب کے جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ میڈیا کاؤنٹر کیمپین شروع کریں، بجائے اس کے کہ وہ جو یہ ایشو ہے اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائیں، سالڈ اسٹریٹجی بنائیں۔ چائلڈ پروٹیکشن ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے، ان کو اس پہ اویئر کرنے کی ضرورت ہے پولیس والوں کو کہ وہ ان سینسٹیو رویہ اس کے بارے میں نہ رکھے، بجائے یہ کرنے کے الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیمپین چلائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات سمپل سی ہے، پولیس اوپر ہائی کمان کو اپنی یہ میسیج دینا چاہتی ہے کہ یہ سارا میڈیا کا کیا ہوا کھیل ہے، میڈیا اس کو ہائپ کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے 2002 اور 2006 کے درمیان بھی میڈیا کو دیکھا ہے، پرنٹ میڈیا، اس دوران بھی اسی تواتر سے اور اسی طرح کیس درج ہوئے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اب الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، اس پہ بات زیادہ اچھے طریقے سے بہت جگہ پہنچ جاتی ہے، اور یہ شاید میڈیا مینیجرز اس کو
شاید ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. شفقت منیر صاحب یہ باقی جو ریشو اور ہم جو بات کر رہے ہیں پولیس تفتیش کے طریقے کی, تو آپ کے خیال میں تفتیش تو ظاہر ہے پولیس کرے گی ورنہ کیس کیسے حل ہوگا؟ آپ کے خیال میں کس طرح پولیس کو تفتیش کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پولیس کی تفتیش کا ایک ہی طریقہ ہے. انہوں نے پہلے ایک دم سے نا کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ کسی طرح کلائنٹ اپنی کمپلینٹ پہ مصر نہ ہو اور وہ اس سے وڈرا کر جائے. پہلا تو یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. دوسرا بات یہ کہ عام کیسز اور بچوں کے کیسز میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے کہ بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے ایک سینسٹیو سچویشن ہوتی ہے, کیونکہ یہ ورنیبل سیگمنٹ ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کا جو بڑوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اب ایسی سچویشن میں اگر اس کو عام کرمنل طریقے سے دیکھا جائے اور بچوں کی پروٹیکشن کے جو اپنی ڈائنامکس ہیں اس کو سمجھنے کی بجائے صرف ایک جو پولیس کا عام ایٹیچیوڈ ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تفتیش ضروری ہے. نہیں کیسے کی جائے تفتیش, اس کیا طریقے ہیں, کوئی سجیسٹ کریں گے آپ؟ تفتیش کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کنڈیشنز کو دیکھیں. سب سے پہلے تو وہ جو کمپلین لے کے والدین آئے ان کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھیں کہ وہ فیل کریں کہ پولیس ہماری بات سننے کو تیار ہے. اس کے بعد پولیس کے لوگ باقاعدہ طور پہ نظر رکھیں کہ یہ کس قسم کے ٹرینڈز ہیں. یعنی اگر کوئی ایسے ٹرینڈز پائے جاتے ہیں کہ کچھ خاص علاقوں سے خاص ایج کے بچوں کو لے جایا جا رہا ہے تو اس وقت ان ٹرینڈز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے یا کس قسم کے ٹرینڈ کے ساتھ پہلے اس طرح کے کیسز موجود تھے. اسی طرح ٹریس کرتے ہوئے پھر وہ ان مافیا تک یا ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ یہ بچے. ایک چھوٹا سا میں آئی وانٹ ٹو سلائٹلی گو بیک, کیونکہ ہم جس پریمس پہ گفتگو کر رہے ہیں, آپ کے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ پولیس نے جو فگر دیا ہے اس سے کہیں زیادہ بچے اغوا ہوتے ہیں جو کہ کچی پکی ایف آئی آر کے چکر میں. پلیز کیا آپ کے مشاہدے میں ایسی کوئی بات ہے؟ بالکل ہے. میری اپنی ریسرچ میں بھی یہ بات ہے کہ جو میڈیا نے رپورٹ کیا, میڈیا ظاہر ہے جب رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, والدین یا کوئی رشتہ دار یا کوئی عزیز جب رپورٹ کرتا ہے تو میڈیا میں ایک خبر آتی ہے, اس کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے, وہ آ جاتی ہے. لیکن پولیس میں جو ایف آئی آر درج ہوئی یا جو روزنامچے میں کچی ایف آئی آر درج ہوئی جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اس میں بھی فرق پایا گیا ہے. یعنی وہ ایک آپ کے خیال میں کل میں کوئی ایسے مشاہدے میں ہے سر کہ کیا فگر کیا ہے, کتنے بچے اغوا ہوتے ہیں؟ پولیس بتا رہی ہے جی 100 اغوا ہوئے اور اس میں سے 94 آ گئے. آپ کی اپنی فائنڈنگز کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو میں نے جس دور کی سٹڈی کی اس میں یہ ریشو نہیں تھی. یہ اب ان کو اگر اتنی بڑی کامیاب ان کی ہو گئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی کوئی اسٹریٹجی بھی ہوگی. جو مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی ان کی اسٹریٹجک فریم ورک ان کے پاس ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ ٹرینڈز دیکھنے کا یا جو فگرز ہیں بیک پچھلے سالوں کی فگر, اس کو دیکھ کے کوئی ٹرینڈز دیکھنے کا کوئی رجحان ہے یا کوئی انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے. ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لینے اور پھر ایک نئی ٹرینڈ شروع ہوئی ہے, اس کے بارے میں میں آپ کی رائے چاہوں گا, لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. شفقت صاحب, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے, فریم ورک ہونی چاہیے. تو ایک اسٹریٹجی ہے جو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اور میرے خیال پنجاب حکومت کی سوچ ہے کہ اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو بچے واپس آ رہے ہیں یا ریکور کیے جا رہے ہیں ان کو پولیگراف ٹیسٹ, یعنی جو لائی ڈیٹیکٹر مشین ہوتی ہے, جھوٹ پکڑنے کی مشین, اس سے ٹیسٹ کیا جائے گا کہ آپ واقعی اغوا ہوئے تھے یا آپ بھاگ گئے تھے. اب لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے ویسے بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں, فالٹی بھی ہو سکتا ہے, اور ان دس کیس تو یہ پنجاب پولیس میرا خیال ہے شاید اس کو ایڈمنسٹر کرے گی. تو فرینکلی اسپیکنگ
ہم تینوں میں سے آپ کسی کو بھی پنجاب پولیس اٹھا کے لے جا کے بٹھا دیں, پنجاب پولیس خود جو ہے پوری کی پوری لائی ڈیٹیکٹر مشین ہے, وہ بھی اپنی جگہ, لیکن وہ اس کے پرنٹ آؤٹ نہیں آتا نا. تو پوائنٹ اس کے ساتھ آپ میں سے مجھے لے جائیں پنجاب پولیس کے پاس, آپ کہیں گے ہاں میں ہیرن ہوں, یہ ہے دیٹس ٹرو. اور پوائنٹ ہے کہ مجھے لے جاؤ یار, تو میری تو ویسے ہی ہارٹ بیٹ ہو رہی ہوگی. بچے کو آپ بٹھائیں, اور اگر فرض کریں کہ وہ ایکچولی افغاں ہوا تھا, اللہ جانتا ہے اس پہ کیا گزری ہے, اس کو پھر اگر آپ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ دیں گے تو یہ کس طرح کی اسٹریٹجی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضرورت اس مشین کی پنجاب حکومت کو اور پولیس کو ہے. پہلی بات ہے کہ ان کو دیکھنا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ پنجاب پولیس کے بارے میں کہ وہ اٹھا کے لے جائیں کسی کو, میرے ایک رسپونڈنٹ نے بتایا کہ خود پولیس کے ایک انسپیکٹر نے کہا کہ ہم تو مردے کو بھی بولنا سکھا دیتے ہیں, ان سے بھی بیان لے لیتے ہیں. تو یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ بچوں کی نفسیات پہ کیا اثر ہوگا. جو لوگ بچوں کے ایشوز پہ, بچوں کے تحفظ کے ایشوز پہ کام کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ بچوں کا ایک نفسیاتی مسئلہ بنے گا اور ان کی جو گروتھ ہے فیوچر کی اس پہ برے اثرات پڑیں گے. ایسی اسٹریٹجیز کو ہم بے وقوفی کہہ سکتے ہیں, کوئی عقل مندی کی اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ منیر صاحب فار جوائننگ اس. اب یار پتہ ہے میں کلیئرلی ایک ایڈمٹ بھی ایک بات کروں کہ کبھی کبھی ہمارے لیے بھی انفارمیشن نکالنا بہت مشکل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب اسپیشلی اس کیس کی اگر ہم بات کریں تو کچھ ہفتے پہلے اس پر ہم نے ایک پروگرام کی تھی, اس میں ہمیں کراچی والے آرگنائزیشن کو بلانا پڑا کیونکہ ہمیں اس کی متبادل آرگنائزیشن لاہور میں مل نہیں رہی تھی. لاہور میں ملتی ہے آپ کو تو کیا ملتی ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو. چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے گورنمنٹ کا, پنجاب پولیس بھی گورنمنٹ کی ہے, وہ بھی آپ کو یہی فگرز کوٹ کریں گے, وہ بھی آپ کو یہی نیریٹو کریں گے, آل از ویل. اگر آل از ناٹ ویل تو اس کا پتہ لگانا بھی بہت مشکل ہے. ہم پھر کس چیز پر ریلائی کرتے ہیں کہ جی ایک کوئی والدین گئے ہیں پولیس اسٹیشن, ان کا کوئی بیان آ گیا, لیکن اس پر آپ کتنی چیزیں بیس کر سکتے ہیں؟ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں دیے جاتے ہیں وہ تو صرف اور صرف پنجاب حکومت کی طرف سے, وی ڈونٹ ہیو اے وے آف ویریفائنگ دیم. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, اور جب اس طرح کی ایک انفارمیشن ویکیوم کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر افواہیں. اچھا بھائی جان, یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جیسے پچھلے 6 مہینے سے اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں. دیکھو, جبری مشقت کے لیے, جنسی زیادتی کے لیے, بھکاری بنانے کے لیے وہ تو 12 مہینے سال کے 365 دن ضرورت ہوتی ہے خرکاروں کو. تو یہ سیزن کیسے ہوتا ہے کہ پھر چند سال کا وقفہ آ جاتا ہے, پھر ایک 5-6 مہینے کے لیے ایک کوئی سیزن آ جاتا ہے, یا لوگوں میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ اغوا ہو رہا ہے؟ یہ بھی ایک فنامنا جس پہ ریسرچ کریں. سر یہ وہی بات کہہ رہے تھے نا کہ جب تک آپ ان ٹرینڈز کو اینالائز نہیں کرو گے, if you put them together and see the big picture, تو پھر آپ کو نظر آئے گا نا کہ پیٹرن ہے. اگر پیٹرن یہ ہے کہ سر میں نے اپنے باس کو بتانا ہے کہ سر سب کچھ صحیح ہے, آپ کی کرسی محفوظ ہے, تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. اب دیکھیں موبائل کا اتنا زیادہ استعمال ہو گیا, مسنگ چلڈرن کی ایپس پوری دنیا میں یوز ہو رہی ہیں کہ الرٹ جو ہے جاری ہو جاتا ہے اس علاقے کے فون کالز پہ, اور سارا وہ جو ہے بہت سی. تو سوسائٹی کے طور پہ ہم کر سکتے ہیں, پیرنٹس کو خاص طور پہ بہت زیادہ گارڈ کرنا ہے کہ بچوں کو جو ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی اور ویسے باہر کھیلنے کے لیے مت بھیجیں, مطلب ان کی کم از کم ایڈلٹ سپرویژن ہونی چاہیے. اینڈ میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اینکرز کا اگر لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ نہیں, ایسی باتیں نہیں کرتے, بری باتیں نہیں کرتے. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ ملیں گے تو پھر پول کھولیں گے. اللہ حافظ.